बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं और मेरी माँ मुनव्वर साहिब के घर तब से काम कर रहे थे जब मैं 10 वर्ष की थी। बड़ी उम्र बुजुर्ग थे, उनके 2 ही बेटे थे। वो बैरून मुल्क में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। सालों बाद ही पाकिस्तान का रुख करते। अम्मा जी वफ़ात के बाद उस बुज़ुर्ग की खिदमत पर मामूर हो गई। मैंने ये नौकरी अपनी शादी के बाद भी जारी रखी क्योंकि मियाँ की तनख्वाह कम थी। उसे भी मेरी नौकरी से एतराज़ नहीं था क्योंकि मुनव्वर साहिब मुझे माकूल तनख्वाह देते थे। फिर मुझे सिर्फ़ उन्हीं की देखभाल करना पड़ती थी। बाकी सब कामों के लिए नौकर मौजूद थे जिनके सर पर खड़ी होकर बस मुझे हुक्म चलाना पड़ता था। चूँकि मैं उनकी पुरानी और वफ़ादार मुलाजिमा थी, वो मुझ पर एतबार भी करते थे। बड़ी बी की वफ़ात के बाद ज़ेवर तो सारा उनकी बहुएं ले उड़ीं। हालांकि वो कहती थीं कि शब्बो, अपने हाथ के कंगन और नाक की लौंग पर तुम्हारा हक है। और जब मेरे हक लेने का वक्त आया तो बहुओं को अपना हक याद आ गया क्योंकि उनकी नज़र में मैं मुलाजिमा थी, वरना बड़ी बी तो मुझे बेटियों की तरह चाहती थी। मैंने मुनव्वर साहिब से शिकायत की तो वो हंसने लगे। मुनव्वर साहिब की आदत थी हर बात पर मजाक करने की। वो मुझसे कहने लगे, शब्बो, वो तो हैं ही पैसों की भूखी, खिदमत तो तुमने की है, चल तू दिल बुरा मत कर, मैं तुझे अपने दांतों की बत्तीसी देकर अल्लाह के पास जाऊंगा। मुझे उनकी बात अजीब सी लगी। मुनव्वर साहिब के दांत तो थे ही नहीं, दांतों की बत्तीसी लगाते थे। मैंने मुंह के ज़ाविये बिगाड़ते हुए कहा, मुनव्वर साहिब, अल्लाह रखे मेरे सारे दांत सलामत हैं। मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर कहने लगे, शब्बो, मेरी बत्तीसी तेरी बड़ी बी के कंगन और नाक के लौंग से भी महंगी है। सोने के दांत लगे हैं इसमें। और मज़े की बात यह है कि इस बात का इल्म न मेरे बेटों को है न ही बहुओं को। मियाँ साहिब की बात आई गई हो गई। 2 साल वो मज़ीद ज़िंदा रहे। मैं भी इस बात को यकसर भूल चुकी थी। 2 साल बाद अचानक दिल के दौरे से मुनव्वर साहिब का इंतकाल हो गया। उनके बेटे और बहुएं आईं, झूठ मूठ के 4 टसने लगीं। अभी मुनव्वर साहिब की मैयत को दफनाया भी नहीं गया था। दोनों भाई बाप की प्रॉपर्टी को बेचकर अलग हिस्सों की बातें भी करने लगे कि अब पाकिस्तान में है इसलिए सब कुछ बेच दिया जाएगा। मुझे तो अपनी नौकरी के लाले पड़ गए। माहाना लगा बंधा खर्चा मिल रहा था। मियाँ दर्जी था। मेरा रिहायशी इलाका भी पसमानदा था, वहीं घर पर था। मेरा मियाँ सिलाई मशीन रखे कपड़े सी लेता था, लेकिन सिलाई के पैसे मुनासिब ही मिलते। मैंने मुनव्वर साहिब के बेटे के सामने अपनी कमाईगी के रोने शुरू कर दिए कि मेरा तो घर ही मुनव्वर साहिब की तनख्वाह पर चलता था और फिर मैं क्या करूँगी। इन्होंने बस इतनी तसल्ली दी कि माहाना चंद हज़ार रुपये दे दिया करेंगे। मुनव्वर साहिब की तदफीन भी हो चुकी थी। उनकी बहुओं ने तदफीन के बाद लाई जाने वाली बिरयानी ही शॉपर में डाल कर दी थी और चलता किया था। मैं दिल बरस कर वहाँ से निकली थी। रास्ते भर इन लोगों को कोसती रही कि खिदमत करने के लिए हम और उनका हक औलाद ले उड़े। घर आकर मुझे पहले तो बड़ी बी की बात याद आई तो कंगन का सोचकर दिल से आह निकली थी। उसके बाद जब मुनव्वर साहिब की बात याद आई तो मैं सोच में पड़ गई। फिर याद आया कि अब तो इन्हें दफनाया भी जा चुका है। फिर मैंने अपनी अकल पर अफसोस किया। मुझे ये काम उनके बेटों बहुओं के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही कर लेना चाहिए था। अब याद आने का क्या फ़ायदा। मैंने बच्चों को वही बिरयानी गर्म करके दी। मियाँ मुझे अपने काम ना मिलने के दुखड़े सुनाने लगा। कहने लगा, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँगा। मैंने कहा, मुनव्वर साहिब जितनी तनख्वाह कहीं नहीं मिलेगी। फिर न जाने मुझे क्या सूझी। मैंने अपने मियाँ से कहा, क्यों ना हम कब्रिस्तान जाकर मुनव्वर साहिब की कब्र खोदें, वो बतीसी निकाल कर ले आएं, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा मियाँ पहले तो डर सा गया। कहने लगा, शब्बो, खुदा का खौफ कर, क्या पता बुढ़ी को कब्र का अजाब शुरू हो चुका हो। ना बाबा ना, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे मियाँ पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे गैरत दिलाते हुए कहा, तुफ़ है तुम पर। आते हुए कहा, तुफ़ है तुम पर। वो भी मर्द होते हैं जो मुर्दे का कफन चोरी कर लेते हैं। हालांकि कफन का इन्हें मिलता क्या होगा, चंद 100 के नोट, और यहाँ तो हज़ारों मिलेंगे। आज तक किसी कफन चोर को मुर्दे का अजाब नज़र नहीं आया जो तुझे नज़र आ जाएगा। मेरा मियाँ भी सोच में पड़ गया। खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, पीने बच्चों को सुलाने दे, फिर हम कब्रिस्तान चलेंगे। मैंने बच्चों को सुला दिया, फिर चादर ओढ़ ली और मियाँ के साथ कब्रिस्तान जा पहुँची। रात के 12:30 बज रहे थे। कब्रिस्तान से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी दीदा दलेरी से कब्रिस्तान आए थे, लेकिन जब कब्रिस्तान के लोहे की सलाखों वाले गेट तक पहुँचे तो सामने कब्रें देखकर दिल ज़ोर से धड़का था। पहले सोचा कि शब्बो वापस ही चली जा, मगर फिर सोने की बत्तीसी ने कदम आगे की जाने बढ़ा दिए।
کچھ دور چل کر ہی منور صاحب کی قبر مل گئی تھی۔ میں نے میاں کو آگے کیا، اس کا تو رنگ اڑا ہوا تھا، اپنا پسینہ پونچھ کر بولا، دیکھ شبو، قبر میں کھودوں گا مگر بڈھے کے منہ سے بتیسی تو خود نکالے گی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ میں نے حامی بھری مگر دل تو اندر سے میرا بھی کانپ رہا تھا۔ میاں نے قبر کھودی، میں محتاط نظروں سے قبرستان کی دائیں بائیں دیکھتی رہی کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ جب منور صاحب سفید کفن میں لپٹے ہوئے نظر آئے، میں نے نیچے جھک کر ان کا کفن منہ ہٹایا، اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، ان کا منہ ہاتھوں سے ٹٹول کر منہ کھول کر بتیسی نکال لی۔ یہ کام میں نے اپنا سانس روک کر کیا تھا۔ جلدی سے میں کھڑی ہو گئی۔ میرا میاں عجلت دکھاتے ہوئے منور صاحب کی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ میں نے بتیسی کالی چادر کے کونے میں ڈالی، سکا سانس لیا۔ ہم دونوں گھر پہنچے تو پہلے ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پیے۔ جو کام ہم کر آ رہے تھے چھوٹا موٹا تو تھا نہیں، بہت دل گردہ ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ میرا میاں اور میں صحن پر چارپائی پر بیٹھے بتیسی دیکھتے ہوئے سہانے خواب سجا رہے تھے۔ قیمت کا سوچ کر مجھے لگ رہا تھا 6-7 تولے کی تو بتیسی ضرور ہوگی۔ میاں نے تو درزی کی دکان کھولنے کا پورا پلان بنا لیا۔ میں نے گھر کا نیا فرنیچر لانے کا سوچا تھا جو کہ میری دیرینہ خواہش تھی۔ اگلے روز میں میاں کے ساتھ سونار کے پاس پہنچ گئی، نقلی بتیسی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ پہلے تو سونار نے بتیسی دیکھی، پھر ہمارا سادہ حلیہ دیکھا۔ بڑے مشکوک سے انداز سے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، پھر بولا کہ اس میں سے کتنے دانت سونے کے ہیں؟ میں نے کہا ساری بتیسی ہی سونے کی ہے۔ پھر سونار نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا، بتیسی کو غور سے دیکھ کر بولا اس میں صرف 2 دانت سونے کے ہیں، باقی کی بتیسی ایسی ہی ہے۔ یہ سن کر مجھے منور صاحب کی مذاق کی عادت یاد آنے لگی۔ وہ ایسے ہی مذاق میں بہت کچھ بول دیا کرتے تھے، بھلا ان کے 2 سونے کے دانتوں سے کیا تھا جو بڑی بی بی کے سونے کے کنگن سے آنا تھا۔ پہلی بار میرا منور صاحب کی اس مذاق کی عادت سے جی جلا تھا۔ میرے میاں نے مجھے کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ بہرحال 2 سونے کے دانت اس بتیسی سے توڑ کر دکاندار نے باقی کی بتیسی اور 50,000 روپے میرے سامنے رکھ دیے۔ پہلے تو میاں کو بڑی باتیں سنائیں، اس کے بعد آدھی رقم مانگنے لگا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے روز اپنی پڑوسن کے ساتھ جا کر نیا پلنگ خریدا، ایک نئی چارپائی خریدی۔ پڑوسن یہ سب دیکھ کر آنکھیں پھٹی تھیں، کہنے لگی شبو تیرے بڑے ٹھاٹھ ہو گئے۔ میں نے اسے بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بتایا کہ کیسے میں نے منور صاحب کی بتیسی حاصل کی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی جس علاقے میں رہتی تھی وہاں زیادہ تر خواتین ایسی ہی مجھ جیسی تھیں، دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے گھر چلانے والی، اس لیے سب سے پہلے پلنگ میں نے ہی اپنی گلی میں خریدا تھا۔ اڑوس پڑوس کی عورتوں نے حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں تو جتنا اطراعتی کم تھا، اپنے کمرے میں سجایا۔ میں بہت خوش تھی۔ بڑی بی کی دی ہوئی نئی بیڈ شیٹ میں نے اب تک سنبھال کر رکھی تھی کہ جب بیڈ خریدوں گی تب بچھاؤں گی۔ اب میں وہ چادر بچھائے، کمرے میں خوشبو چھڑکائی۔ بچے ننگے پاؤں اندر باہر گھومتے تھے۔ جب انہی پیروں سے بیڈ پر بیٹھنے لگے تو میں نے انہیں بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میاں مجھ سے خفا تھا، میں نے اسے 1 پائی نہیں دی تھی، اس لیے صحن میں اپنی پرانی چارپائی پر ہی لیٹ گیا۔ مجھے اپنے پلنگ کا اتنا خیال تھا کہ میں نے باہر نئی چارپائی چھا کر دونوں بچوں کو آپ کے برابر میں چارپائی پر سلا دیا، خود میری خوشی خوشی پلنگ پر لیٹی۔ بڑی حسین سوچوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ امیر لوگ کیسے بیڈ پر مزے سے نرم گدے پر سوتے ہیں۔ بچپن سے اب تک بس چٹائی پر ہی کمر تختہ کی تھی، اب جب نرم گدے پر لیٹی تو کمر کو سکون پہنچا۔ سر کے نیچے تکیہ رکھا، آنکھیں بند کیں، سوچا اس نرم گدے پر لیٹ کر سونے سے تو خواب بھی سہانے ہی آئیں گے، مگر شومئی قسمت ابھی میں نیند کی وادیوں میں پہنچی بھی نہیں تھی کہ مجھے لگا کوئی اور بھی میرے بیڈ کی دوسری جانب موجود ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیڈ کی دوسری جانب جو کچھ مجھے نظر آیا میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں چلا کر اٹھ بیٹھی، سفید چادر منہ تک تانے کسی زندہ نقش کی طرح لیٹا تھا، نہ پاؤں نظر آ رہے تھے نہ سر، سب چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے لگا منور صاحب کا مردہ وجود قبر سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹا ہو۔ میں چلا کر کمرے سے باہر نکلی، میری آواز سن کر میرا میاں بھی جاگ گیا۔ میں بدحواسی کا یہ عالم تھا
کہ آواز بھی حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں بس اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میرا میاں میرے ساتھ کمرے تک آیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے اسے گھبراتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ سب آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ اس بات کو میرا وہم کہنے لگا۔ نہ جانے میں اس رات نہیں سو پائی۔ اگلے روز میرا میاں مجھے بنگلے میں لے گیا، کہنے لگا تم یہاں کام پر لگ جاؤ، کچھ پیسے تو ملیں گے، کیونکہ وہ اکیلا گھر نہیں چلا سکتا۔ میں بھی اس کی بات مان گئی، لیکن اپنا کمرہ بند کر کے اس پر تالا لگا کر جاتی تاکہ بچے کمرے کو گندا نہ کر دیں۔ میں صبح کی گئی شام تک لوٹتی، پھر رات کا کھانا پکا کر بس سوتے وقت ہی کمرے جانا نصیب ہوتا۔ میں نے جب اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ میری پلنگ کی جگہ بدلی ہوئی تھی۔ اتنی جلدی پلنگ کوئی کیسے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، جبکہ چابی میں اپنے ساتھ کام پر لے کر گئی تھی۔ میری خوف سے جان نکلی۔ میں جب اپنے میاں سے یہ بات کہی تو کہنے لگے چابی تمہارے پاس تھی اور میں پورا دن گھر پر تھا، نہ کوئی آیا نہ گیا۔ میں حد درجہ پریشان ہوئی۔ دوسرے دن بھی کمرے میں سو نہیں پائی۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے لگی تو میری پڑوسن کہنے لگی شبو، رات تمہارے گھر پر کیا بھونچال آیا ہوا تھا؟ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے کہا کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی فرنیچر گھسیٹنے کی آوازیں آتی رہیں ساری رات۔ یہ سن کر میری رنگت اڑی۔ کیا اسے بھی آوازیں آتی رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے صحن میں سوتے ہوئے ایسی ہی آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی کمرے میں فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر آوازیں تو اسے بھی آ رہی تھیں۔ میں نے اس کے سامنے انجان بن کر اپنے کام پر ہی گئی۔ وہ خاتون بڑی اچھی تھیں، مجھے جاتے ہوئے کھانے کا سامان بھی دے دیتیں۔ کہنے لگیں شبو، میں نے ٹی وی پر ایک خبر سنی ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا ایسا کیا سن لیا؟ کہنے لگی ایک شخص نے اپنے مالک کی گھڑی چرائی تھی، اس کے مالک کا انتقال ہو گیا۔ گھڑی مالک کو بڑی پسند تھی، اس لیے اس کی روح آ کر اسے ڈرانے لگی۔ یہ بات سن کر مجھے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں بے چین سی ہو گئی۔ گھر پہنچی تو بیٹے کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ صحن میں کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور یک کے بعد دیگرے میرے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ رات کو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے جب ہماری لائٹ بند ہو گئی۔ میں نے صحن سے باہر والے گھر پر جھانک کر دیکھا تو ان کی بتی چل رہی تھی۔ میرے میاں نے جب دیکھا تو ہمارے گھر سے باہر لگے ہمارے بجلی کے میٹر کے پاس سے بچی کی تار کٹی ہوئی تھی۔ ایسا بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رات کو میں کمرے کی بجائے صحن میں سونے لگی۔ مجھے قدموں کی آہٹیں آنے لگیں جیسے کوئی میرے کمرے میں اودھم مچا رہا ہے۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ برابر والی چارپائی پر نظر پڑی تو میاں گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے خوف سا آنے لگا۔ صبح اسی پڑوسن نے پھر سے مجھے کہا تمہارے بچوں کو رات بھر چین کیوں نہیں آتا؟ عجیب بھاگ دوڑ لگائے رکھتے ہیں۔ رات پھر بھی نہیں سو پائی تھی۔ میں بالآخر پڑوسن سے اپنے گھر میں رونما ہونے والی باتیں بتا دیں۔ کہنے لگی تمہارے گھر شاید کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، اپنا گھر کسی کو دکھاؤ۔ میری تو یہ سن کر جان ہی نکل گئی۔ میں اسی پڑوسن کے ساتھ اسی کے بتائے ہوئے عامل کے پاس جا پہنچی جس نے ہرا چولا پہنا ہوا تھا، گلے میں کئی تسبیحاں پہنی ہوئی تھیں، لمبی کالی داڑھی تھی۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر ہی شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بولا بڑا خطرناک جن کا سایہ ہو گیا ہے تیرے گھر پر۔ پھر آنکھیں بند کر کے بولا اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے سر ہلا کر بولا جیسے کسی سے بات کر رہا ہو، پھر آنکھیں کھول کر کہتا جس دن تو قبرستان گئی تھی اسی دن وہ جن تیرے ساتھ تیرے گھر آ گیا تھا۔ بڑا خطرناک جن ہے، میں علاج تو کر دوں گا مگر پیسے لگیں گے۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ کہنے لگا بڑا سخت عمل کرنا پڑے گا، قبرستان میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر مجھے وظیفہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے 5,000 لوں گا۔ میرے لیے یہ رقم زیادہ تھی۔ میں نے اس عامل سے کہا میں خود ملازمت کرتی ہوں، بھلا اتنی بڑی رقم ہوں؟ مگر وہ بولا اس سے ایک پائی بھی کم نہیں لوں گا۔ میں اپنے گھر کے گیٹ پر لوٹ کر آئی تھی کہ بیٹے کے رونے کی آوازیں باہر سے آنے لگیں۔ میں جب گھر کے اندر پہنچی تو پریشان رہ گئی۔ میرے بیٹے کی انگلی سلائی مشین کی سوئی کے نیچے آ گئی تھی۔ میرا میاں خود بہت پریشان تھا، بڑی مشکل سے اس کی انگلی کو سوئی سے آزاد کیا۔
یہ سب سے تو میں اور بھی ڈر گئی۔ اس رات تو مجھے اپنے کمرے کے اندر سے کسی مرد اور عورت کی عجیب سی آوازیں بھی آنے لگیں۔ رات 3 بجے کا وقت تھا، ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ خوف کے مارے میں رونے لگی۔ پھر میں نے اپنی مالکن سے ادھار 5,000 لیے، اس عامل کو پکڑا دیے۔ اس نے کہا آج سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں سو جا۔ میں اپنے کمرے میں سوئی تھی، رات بھر سکون سے نیند آئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ چلو بلا سر اتری، لیکن بس 8 دن ہی سکون سے گزرے تھے۔ اس بار جو ہوا میرے حواسوں کو گرانے کے لیے کافی تھا۔ میں سو رہی تھی جب میرے پاؤں کا انگوٹھا کسی نے پکڑ کر بڑی زور سے بیڈ پر پھینکا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ میں چکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، وہی بدحواسی مجھ پر سوار تھی۔ میرا میاں مجھے نیم پاگل سمجھنے لگتا، کہتا تھا تم وہمی ہو گئی ہو۔ میں پھر سے پڑوسن کے ساتھ اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگا بڑا ضدی جن ہے، اتنی آسانی سے نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے 1 بکرا کھاؤں گا پھر جان چھوڑوں گا، اور بکرا بھی اونچا بڑا اور صحت مند ہو۔ بی بی تم بکرا لا کر میرے سامنے آستانے کے صحن میں لگے درختوں پر باندھ جاؤ، میں عمل شروع کر دوں گا، وہ تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا میرے 5 کہاں گئے؟ کہنے لگا مسئلہ بھی تو دیکھو بی بی کتنا سنگین کہ میرے پاس آئی ہو، مردے کے دانت چوری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ رات قبرستان سے سونے کے دانتوں کے ساتھ ایک خطرناک جن لائی ہو۔ عورت ذات کا اتنی رات کو قبرستان جانا کون سا درست ہے؟ دیکھو بی بی اگر تم نے علاج میں ڈھیل دکھائی تو تم پر یہ عاشق ہو جائے گا، پھر تو عمر بھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر میرے تو جسم میں خوف سے جھرجھری سی رہنے لگی۔ دل کی حالت ایسی بگڑی کہ میں نے گھر آ کر رونے لگی۔ رات کو روٹی بناتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ میرا ہاتھ چل گیا۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، بکرا کون سا سستا آتا ہے۔ پھر سوچا کہ بیگم صاحبہ سے ادھار مانگ لوں، لیکن ابھی بھی تو اس نے 5,000 دیتے ہوئے ناک منہ چڑھایا تھا۔ کہنے لگی میں ادھار اگلے مہینے کی تنخواہ سے کاٹ لوں گی۔ پھر میں نے سوچا اب کیا کروں۔ میں اپنی اسی ہمدرد پڑوسن سے کہا مجھے اتنے پیسے ادھار دے دے کہ میں ایک بکرا خرید لوں۔ وہ کہنے لگی کہاں سے دے سکتی ہوں، میں تو خود گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی۔ کہنے لگی میں نے پیسے تو جوڑ رکھے ہیں، پر مجھے تمہاری پلنگ خریدنا ہے۔ لیکن بھیا تمہارا پلنگ اتنا مہنگا ہے، میں تو سستا ہی خرید سکتی ہوں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں۔ یہ پلنگ 20,000 میں دے دو تو بھی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور میرا بھی، اور تمہیں تو لگتا ہے اس بڈھے کے مالک کی چوری کی سزا مل رہی ہے، تم پلنگ پر نہیں سو سکتی، پھر اس پلنگ کو رکھ کر کیا کرو گی؟ میں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پلنگ خریدا تھا، اب وہی میری جان کو آ چکا تھا، مرتا کیا نہ کرتا والی مثال۔ میں نے پلنگ بیچ دیا، 20,000 اس سے لے کر ایک بکرا خرید کر اس عامل بابا کے آستانے کے صحن کے درخت پر باندھ دیا۔ اس کے بعد میری زندگی سکون میں آ گئی۔ وہی پرانی چٹائی مجھے اپنے کمرے میں اب بھلی لگنے لگی۔ میں اپنی اسی قسم پسی کی حالت میں واپس لوٹ آئی۔ تنگی لیے سے بڑھ چکی تھی، لیکن ان بھوت پریت سے جان چھوٹ چکی تھی۔ میں نے اللہ سے توبہ کر لی کہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد میں شام کو اپنی بیگم صاحبہ کے گھر سے کام کر کے لوٹ رہی تھی، جب میں اس عامل کو اپنی پڑوسن کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ اس نے نہ ہرا چولا پہنا تھا، نہ گلے میں تسبیح، نہ لمبی داڑھی۔ وہ تو پینٹ شرٹ پہنے کوئی ماڈرن سا نوجوان لگ رہا تھا۔ میں نے چادر کے پلو سے منہ چھپا لیا، دھیرے دھیرے سے ان کے پاس سے گزرنے لگی۔ میری پڑوسن بھیڑ پر کھڑی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ تو بہنا ہو گیا تمہارا کام، مل گیا نا تمہیں تمہاری پسند کا پلنگ، وہ بھی کم قیمت پر۔ اس کے علاوہ جو بکرا بیچ کر ہم نے 20,000 روپے بچے ہیں، اس میں سے بھی آدھے تمہارے پاس ہی آئے ہیں۔ اچھی احمق عورت ملی تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے، وہ شخص میری پڑوسن سے ٹھٹے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری تو تلوں پر لگی اور سر پر جا کر بھی تھی۔ میں نے پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میری پڑوسن کا رنگ فقسا ہو گیا۔ میں نے چپل اتاری۔ پہلے تو اس عامل نامی ڈرامے باز کی طبیعت اچھے سے درست کی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ شور و گل سن کر میرا میاں بھی آ گیا۔ میں ساری حقیقت سب کے سامنے بیان کی۔ میرے میاں معاملہ ٹھنڈا کروایا۔ وہ عامل تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میری پڑوسن جو سب کے سامنے سچ بتانا پڑا، جبکہ میں نے اس کے ساتھ پلنگ اور دیگر اشیاء خریدنے گئی تھی۔
तब नए तर्ज का पलंग देख कर उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो खरीद सकती, इसलिए उसने ये ड्रामा रचाया। हम दोनों के घरों की दीवार एक ही थी। मेरे और उसके कमरे की एक मुश्तरका खिड़की थी जो हम हर वक्त बंद रखते, और वो उसी खिड़की के ज़रिए मेरे कमरे में आती थी, मुझे डराती, हरासा करती, फिर सुबह मुझे देखकर यूं चार करती जैसे वाकई कोई साया मौजूद हो। अपने भाई को भी उसने इस खेल में शामिल कर लिया। कमरे में ऊधम मचाना, बातें करना, आमिल वाला ड्रामा रचाना, सब उसी की कारस्तानी थी। मेरा कुछ जहन इस तरफ लग चुका था। आम सी होने वाली घरेलू बातों में मैंने जिन को साया समझना शुरू कर दिया। अब वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने पहली फुर्सत में अपना पलंग उससे वापस लिया, फिर 5,000 रुपये भी लिए। उस पर लानत मलामत भी खूब की। इस सारे वाक़े से ये ज़रूर हुआ कि एक बात का एहसास हो गया कि कभी भी कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ चोरी वाला काम नहीं करना चाहिए। क्या खबर जो मेरे साथ ड्रामे के तौर पर रचाया गया हकीकत भी हो सकता था। मेरी लालच ने मुझे अच्छा सबक सिखाया और मेरी पड़ोसन की लालच ने। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।